जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तानी सेना से रिटायर होने के बाद एक नई सेना के कमांडर बन गए हैं। इस सेना में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 39 देशों की सेना शामिल होगी। ये सैन्य संगठन सऊदी अरब ने बनाया है, जिसे इस्लामिक आतंक निरोधी गठबंधन का नाम दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये नजदीकी भारतीय कूटनीति के लिए एक झटका मानी जा रही है। देश के दुश्मन को बड़ी गद्दी, राहिल शरीफ को बड़ा ओहदा, इस्लामिक मिलिट्री का नया हाकिम राहिल। पाकिस्तान की सेना का जनरल रहते राहिल शरीफ और आईएसआई ने मिलकर भारत में पठानकोट और उड़ी जैसे हमले कराए। Bismillahirrahmanirrahim. Today I would like to expose this biased Indian bullshit media, the Bollywood Indian media, who is totally barking against our great general and our national hero, Rahil Sharif of Pakistan. And they are really jealousing themselves and jealousing out their asses on the privileges and on the honor which has been given to him by international community. अब मैं इनकी इस प्रोपेगेंडे को स्टेप बाय स्टेप इनके ये अल्फाज में इनकी इस बकवास को मैं ज़रा रद्द करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उसके पहला स्टेप है। इन्होंने जी पहले कहा है कि भारत के लिए झटका माना जा रहा है कि भाई जनरल राहिल को जो है तो इंटरनेशनल इस्लामिक मिलिट्री के लिए ऑफर की गई है। अब ये दिस इज जस्ट अ सजेशन व्हाइल इंडियन बॉलीवुड मीडिया इज प्रोपेगेटिंग एज द सेम बुलशिट टू देयर ओन मैसेज एंड दे आर जस्ट बार्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ट्राइंग टू स्पिट देयर वेनम अगेंस्ट पाकिस्तान without any solid evidences, without any, I mean, the real news. They are not providing you news, they are just providing you the concept of Indian Hindu extremists, which are unfortunately are their own Indian establishment, their own army, their own government and their own pundits, all those people. फिर उन्होंने जी कहा कि देश के दुश्मन को बड़ी गद्दी, यानी यहाँ से इंडिया के पुष्ट में आग लगी है कि देश के दुश्मन को बड़ी गद्दी कैसे मिल गई। भाई बात ऐसी है, तुम लोगों की वो औकात ही नहीं कि हम लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझे। 1100 साल तो तुम लोग हमारे गुलाम रहे हो, सालों तुम लोगों को दुश्मन कौन खोती का बच्चा समझते हैं। अब ताली और अहमद शाह को तुम लोग भूले तो नहीं होगे ना, मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। फिर जी उन्होंने कहा कि राहिल शरीफ को बड़ा ओहदा, मतलब ही वॉज गिवन द। लेकिन नवंबर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहिल शरीफ बड़े बेआबरू होकर अपनी ही सेना के कूचे से निकले। अच्छा जी, नाउ आई वुड लाइक टू एक्सपोज दिस मोरॉनिक बॉलीवुड मीडिया ऑफ इंडिया। अब ये भौंक रहा है कि भाई वो बड़े बेआबरू होकर अपनी आर्मी से निकले। यहाँ पर हिंदुस्तानियों, आई एम आस्किंग इंडियंस टू लिसन माई वर्ड्स वेरी केयरफुली कि तुम्हारा मीडिया इतना चूतिया मीडिया है, इतना थर्ड क्लास मीडिया, इतना घटिया मीडिया, इतना नपुंसक मीडिया है कि ये झूठ तुम लोगों को ऐसे देता है जिस तरह ब्राह्मण दोनों हाथों से चंदे नहीं इकट्ठे करता। तुम्हारी वो जो क्या उसको तुम लोग कहते हो इंडियन अपनी बुलशिट लैंग्वेज में, जो तुम चढ़ावे जो इकट्ठे करते हो। एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि कह रहे जी बेआबरू होके निकला। अब इन गधे के बच्चों से कोई पूछे कि जिस शख्स ने ऑनरेबल, जो पूरी पाकिस्तान की तारीख में जिसने सबसे ज्यादा ऑनर कमाया वो ये था, उसको ये अबू का पट्टा यहाँ पर कह रहे कि बेआबरू होके निकला, हालांकि उनकी जॉब का टेन्योर खत्म होगा। बेआबरू तुम लोगों का वो कार्टून नहीं निकला जिसने टेढ़ी सी टोपी पहनी होती है, नीचे बगल की तरह उसकी गर्दन है तुम्हारे इंडियन आर्मी के चीफ की। हाँ, वो तुम लोगों को नहीं लगता बेआबरू होकर? तुम्हारी गवर्नमेंट इस वजह से सड़ रही है कि उसको क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी इंपॉर्टेंस दे रही है। ये इसको कहते हैं दिल के अंदर का जलन जो होती है ना, जलन तुम लोगों को खत्म करने के लिए काफी है। हम तुम इंडियंस के दुश्मन नहीं है क्योंकि तुम हमारी दुश्मनी के काबिल भी नहीं हो। गुलामों के साथ कोई दुश्मनी नहीं करता, गुलामों को सिर्फ डंडा दिया जाता है, वो हम तुम्हें देंगे जब मौका आएगा। लेकिन जब तुम लोग अपने लोगों को जो झूठ, what lie are you propagating to your own people, this is just disgusting. This is completely disgusting. Look at there,
اچھا میں پھر اسی چیز میں اسی ویڈیو میں آگے ان کی یہ جو کہا ہے نا کہ بڑا بے آبرو ہو کے، اس کا میں کچا چٹا کھولوں گا کہ بے آبرو ہونا کسے کہتے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے اپنی اسی جو ان کے جو را نے جو پیکج دیا تھا کہ یہ تم لوگوں نے ٹی وی پہ شو کرنا ہے نا، تو اس پیکج میں بہت سی گھٹیا قسم کے کسی رائٹر سے لکھوایا تھا. ظاہر انڈینز گھٹیا ہوتے ہیں، ان میں کون سا کوئی انسان کا بچہ پایا جاتا ہے. اینی ویز آگے دیکھتے ہیں، ابھی تو یہاں تک میں نے صرف کہا نا، آگے میں ان کی ابھی کھول کے رکھتا ہوں. بعد میں نواز شریف سرکار نے پاکستان کی بھاگیداری کو لے کر اپنی رضامندی دے ہی دی، لیکن یہ طے نہیں تھا کہ پاکستان سینا کے ریٹائرڈ جنرل کو اس سینیہ سنگٹھن میں اتنے بڑے عہدے سے نوازا جائے گا. اوکے، تو یہاں پر یہ لوگ مطلب جیسے انہوں نے آپ لوگوں نے پیچھے سنا کہ اس نے بکواس کی ان کے پروپیگینڈسٹ نے کہ بھئی ان کو بے آبرو ہو کے ان کی آرمی سے نکالے گیا تھا. میرا ایک کوسچن ہے انڈین سے، ہر دماغ رکھنے والے انڈین سے، کہ بھائی جن کو بے آبرو کر کے نکالا جاتا ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، اس کو انٹرنیشنل فوج کا سربراہ بنانے کی مطلب یہ کہ پروپوزلز بھیجتی ہے. تو تمہاری اپنی پروپیگینڈا لکھنے والے کا اتنا تھرڈ کلاس دماغ ہے کہ اس نے اس چیز تک کو نہیں سمجھا کہ بھائی میں ایک جگہ پر جو کہہ رہا ہوں فیو ورڈز آگے میں اسی چیز کی ریفیوٹیشن کروں خود ہی. تو دس از کالڈ دا سکنس آف انڈین بالی ووڈ پروپیگینڈسٹ میڈیا ٹو دیئر اون پیپل, ٹو دیئر اون masses, just spitting venom against Pakistan, against Pak army. Because why? Because that, because 40% lesser country than India is standing just right in front of India, just like Minar-e-Pakistan. I am not using some improper word here, but the people could betterly understand that. پردھان منتری مودی آئے ہیں مسلمان دیشوں کے اندر، جیسے کہ یہ اپنا یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے اور ترکی ہے، ان مسلم دیشوں کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے تک یہ مسلم دیش بھی بھارت کا ساتھ دے رہے تھے اور پاکستان کو بالکل ننگا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ٹیررزم کا سوال ہے. اچھا جی، اس بڑی مونچھوں والی بلی نے یہاں پر یہ بلیم کیا پاکستان کو دوبارہ سے کہ وہ سارے مسلم دیش، سوری میں اس کے گھٹیا ایکسنٹ کو یوز کر رہا ہوں، کہ وہ مسلم دیش جو ہے وہ ہندوستان کی جھوٹی بات کو ماننا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے کلبھوشن کی کالی گانڈ دیکھی ہے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہندوستانی بنیا جو ہے وہ تو پیدائشی جھوٹا ہے. بھائی جو اپنے بھگوان اور ان کی بیویوں کو نہ بخشتا ہو وہ اوروں کو بھلا کیا بخشے گا؟ کیوں بھائی مچھڑ، نازی مچھڑ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ گند ہے جو تم لوگوں کو انڈینز، تم لوگوں کو دن رات یہ لوگ تمہارا میڈیا فیڈ کرتا رہتا ہے، اس کے پیچھے تمہاری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے انڈین برہمنوں کی. اور کون ہے وہ برہمن؟ بزنس مین ہے جنہوں نے مذہب کو، دھرم کو تمہارے صرف اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تمہارے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف تمہارے ذہنوں میں، دلوں میں زہر انڈیل کر تم سے ووٹ لیتے ہیں، پھر اسی ووٹ سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اور تم سالے غریب کے غریب کبھی ٹرک کے نیچے آ کے مر رہے ہوتے ہو انڈیا میں، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ گندی گنگا کے اندر چھلانگ لگاتے ہو تو مریض بن جاتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو. تو کم آن یار، اپنے دیش کی فکر کرو، پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے. اور اتنا جھوٹ بندہ کم از کم اتنا جھوٹ بولتا ہے جتنا جھوٹ اس کی دھوتی برداشت کر سکے. برلا کے مندروں کی گھنٹیاں جو ہے نا وہ دھوتیوں کے ہلورے سے ہل جاتی ہیں. میرے بھائی اتنا جھوٹ بولا کرو. اب اس کو یہ جلن ہو رہی ہے انڈیا کو کہ یار وہ ساری مسلم نیشن جو ہے وہ کنٹریز جو ہے وہ اکٹھی کیوں ہو گئی ہیں. یہ وہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، کیونکہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا وہ اس کو اندر ہی اندر آگ لگ رہی ہوتی ہے. تم اس وقت انڈیا اندر ہی اندر جل بھن رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مودی تم پر 10 سال اور بیٹھے تاکہ انڈیا کا گندا چہرہ بمائے، اس کی گندی دھوتی کے بنیے کی پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز تو ہونا. تم لوگ یار کیا چیپ مینٹالٹی کے لوگ ہو، اور یہ تمہارا میڈیا ہے اور یہ تم لوگوں کو جھوٹ بکواس دیا جا رہا ہے. لیکن راحیل شریف کے آنے کے ساتھ پاکستان کی جو سے ہے اس الائنس کے اندر کافی مضبوط ہو جائے گی، کافی بڑھ جائے گی. بھارت اب تک وشو برادری سے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوا تھا، لیکن پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ بڑی نزدیکی بھارت کے لیے جھٹکا مانی جا رہی ہے. غورطلب ہے کہ اپریل 2016 میں مودی کی سعودی عرب یاترا کے دوران سعودی عرب کے ساتھ آتنکواد پر سمجھوتا ہوا تھا. اس یاترا کے بعد ہی سعودی عرب نے پاکستان کے 2 آتنکی سنگٹھنوں پر پابندی لگائی تھی، لیکن اب آتنکواد سمرتھک راحیل شریف کو ہی سینیہ ابھیان کا مکھیا بنا دیا گیا. اوکے جی، اب ان کے پروپیگنڈا کے چند
پوائنٹس میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر پاکستانی جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس پیکیج میں اس نے کہا, پہلے جو ورڈز یوز کیے وہ یہ تھے کہ پاکستان کی سے جو ہے, مچھڑ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی سے جو ہے اس الائنس میں وہ کافی بڑھ جائے گی, کافی مضبوط ہو جائے گی. تو مضبوط کے بچے مضبوط نہیں ہوگی, مضبوط ہوگی. دوسری بات یہ اپنے لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتا ہے پاکستان کے, تو سعودیز کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں. ایون جب تم لوگوں نے پہلی دفعہ پاکستان کو آتنک کا مظاہرہ کر کے دیا تھا اپنا ایٹامک بلاسٹ کر کے, تو اس کے بعد یہ سعودی تھا جس نے مختلف قسم کی ٹیکنیکل فائنینشیل سپورٹس دی تھی, سوری ٹیکنیکل کہہ رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان ایک چیز کامن ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس دن ان کو سمجھ پڑ گئی اس دن تم لوگوں نے دنیا میں نہیں رہنا, یہ میں تمہیں کلیئر کر دوں. دوسرا, تم اتنے نمک حرام لوگ ہو تم ہندوستانی کہ وہ سعودیہ جو تم لوگوں کو وہاں سے اتنا زیادہ زر مبادلہ دے رہا ہے, اتنی منی, اتنی بینیفٹ تمہارے اتنے گھٹیا لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ جابز دی ہوئی ہیں, صدیوں سے دی ہوئی ہیں, تم اسی کے پیچھے بھونکنا شروع ہو گئے ہو. ناؤ کمنگ ٹو نیکسٹ پوائنٹ, اس نے پھر کہا کہ بھارت وشو برادری میں پاکستان کو ان سے الگ تھلگ کرنے میں کافی کامیاب ہوا تھا. دیٹ مینس کہ یو آر ورکنگ اگینسٹ پاکستان, پاکستان از ناٹ ورکنگ اگینسٹ یو, یور اون ورڈز آر پروونگ یور سک مینٹیلٹی ہیئر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھارت وشو برادری نے تو کرت لگے گا, اسی وشو برادری نے کل بھوشن کی بھی پرانی کالی سی وشو دیکھی تھی, اس کے علاوہ وہ مختلف سربجیت سنگھ وغیرہ ادھر ادھر کے جو ڈھائی چورے تم لوگوں نے پاکستان میں بھیجے ہوئے تھے, تو وشو تو اس کو بھی دیکھ رہا تھا, وشو کے بچوں. پھر انہوں نے کمنگ ٹو تھرڈ پوائنٹ, اس نے کہا کہ لیکن پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ بڑھتی ہوئی بڑی نزدیکی بھارت کے لیے جھٹکا مانی جا رہی ہے. ہاں, تم لوگوں کا جھٹکے فیل ہونا شروع ہوئے. پہلے تم لوگ جھٹکے لیتے تھے لیکن ہضم کر جاتے تھے, پچھواڑا بڑا ہے نا, اب تم لوگوں کو جھٹکا فیل ہونا شروع ہو گیا. اس سینیہ گٹھ بندھن کا مقصد اس کے 39 اسلامک دیشوں کے بیچ سرکشا مسئلوں پر سہیوگ قائم کرنا, سینیہ پریکشن کرنا اور ہتھیاروں کا لین دین کرنا ہے. ان کا ایک جوائنٹ کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے ریاض, جو کہ سعودی عرب کیپٹل ہے, وہاں پہ جہاں سے کہ راحیل شریف آپریٹ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی, جیسے نیٹو میں تھا کہ اٹیک آن ون کنٹری از کنسیڈر اٹیک آن دی انٹائر الائنس, تو اگر مان لیجئے کسی ایک دیش کے اندر دہشت گردی حملہ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ پورے باقی دیشوں کے اوپر بھی ہو چکا ہے اور ان کے سب کے ریسورس جو استعمال کیے جائیں گے. حالانکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس گٹھ جوڑ کا مقصد ISIS کے خلاف لڑائی چھیڑنا ہے, ساتھ ہی یہ سنگٹھن سوالوں کے گھیرے میں بھی ہے. 39 مسلم دیشوں کی الائنس بنائی جا رہی ہے, جو کہ ملٹرلی ایک بہت سٹرونگ الائنس ہوگی. تو یہ جو الائنس ہے یقیناً اس علاقے کی جو اسٹریٹجک ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر بھی انٹرفیئر کرے گی. آتنکواد کا مدعا اٹھاتے ہوئے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی پردھان منتری کی کوشش رنگ لا رہی تھی, لیکن ایک بار پھر آتنک کو پوسنے والے دیش کے ریٹائرڈ جنرل کو آتنکواد کے خلاف لڑنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. سینا جیسے سنویدنشیل معاملے میں وشواس پاتر کو ہی کمان سونپی جاتی ہے. اچھا, اب یہ مچھڑ انکل نے کہا ہے کہ جوائنٹ کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں سے راحیل شریف آپریٹ کریں گے جیسے نیٹو میں تھا. تو سب سے پہلے تو میں انڈینز کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کا یہ مچھڑ اور آپ کا یہ بالی ووڈ فیبریکیٹڈ میڈیا جو ہے وہ آپ کو فیبریکیشن سنا رہا ہے, بیکاز اٹ از جسٹ اے پروپوزل ایٹ اے مومنٹ اینڈ نتھنگ دس سورٹ آف تھنگ ہیز بین ہیپن ایور. سو I mean this is just entirely a propaganda staged by your own raw to your own people to carry out their own system of power and rule over their own masses. اچھا, پھر اس نے کہا کہ انٹائر اس نے مچھڑ نے یہ کہا کہ ایک آرمی کے اوپر حملہ جو ہے اٹ واز بی کنسیڈرڈ ٹو ایز این اٹیک آن انٹائر الائنس. حالانکہ اس کا مقصد ISIS کے خلاف لڑائی چھیڑنا ہے, ساتھ میں یہ سوالات کے گھیرے میں بھی ہے. یہ ان کے اپنے جو آپ نے پیکج سنا ہوگا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ISIS کون سی ISIS؟ وہ ISIS جس کو تمہاری اپنی انڈین آرمی جو ہے وہ ویپنز پرووائڈ کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل جرنلزم اینڈ دیئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹس. India is the biggest provider of arms and ammunition to ISIS. Now, I mean, your own Ajit Kumar Doval is being exposed recently in 2016, who are continuously visiting there. He is behind your all animosity. They all know this very well. And you are putting this on Pakistan, huh?
You think the people are so stupid? The people who are living in this world, in this sort of world, they are so stupid that they will believe Indian bullshit. And you think nobody has to give you answer like that? I will give you answer, you morons. آگے اس نے لکھا ہے کہ 49 اسلامک دیشوں کی ملٹری الائنس ہوگی اور اس ایریا کی اسٹریٹجک ایریا کی ایکٹیویٹیز پر انٹرفیئر کریں گے. نو دس از دا تھنگ. یہ وہ چیز ہے جو جس سے بنیے کی دھوتی جو ہے نا وہ یلو ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے جی, اس سے اس کی یہ ان کی ہندوؤں کی دھوتی ڈھیلی ہوئی ہے کہ بھائی ملٹری الائنس بنے گی تو وہ کہیں انڈیا کے, یار تم اتنے اہم نہیں ہو دنیا کے لیے, تم لوگ تھرڈ کلاس نیشن ہو, تم لوگ اس اتنے امپورٹنس نہیں رکھتے ہو دنیا کے لیے کہ لوگ تمہارے خلاف اتنی بڑی, تمہارے لیے تو ہمارا ایک بحران وانی کافی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آتنکواد کا جو اس نے کہا کہ آتنکواد کا مدعا اٹھاتے ہوئے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کے لیے مودی کی کوشش, یعنی یہاں پر مودی کو دوبارہ سے پچھواڑے میں سرخاب کا پر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کارنامہ اس کا ووٹ لینے کی اچھی کوشش ہے بائی دی وے. لیکن ایک بار پھر آتنک کو پوسنے والے دیش کے ریٹائرڈ جنرل کو آتنکواد کے خلاف لڑنے کی ذمہ داری سونپی گئی. ناؤ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ہیئر. In the beginning, they were talking about Pakistan military and General Rahil Sharif, ex-General Rahil Sharif, retired from armed forces of Pakistan, that انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ وہ بڑے بے آبرو ہو کے اپنی آرمی سے نکالے گئے تھے. تو بھائی بے آبرو کر کے آرمی سے نکالے جانے والوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی یوں ہاتھوں ہاتھ لے کے ان کو یہ دیتی ہے. دوسری بات میں یہاں پہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروپیگنڈس نے یہ ورڈ یوز کیا کہ آتنک کو پوسنے والے دیش کے ریٹائرڈ جنرل. آتنک کو پوسنے والے دیش تو تم لوگوں کا ہے. 70 سال سے تم لوگوں نے کشمیریوں کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے, ہماری پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے اوپر تم لوگوں نے قبضہ جمایا بغیرتے, اور تم لوگ کہتے ہیں کہ آتنک کو پوسنے والے دیش بلکہ دیش جو ہے وہ پاکستان ہے. پھر تم لوگوں نے جو جینوسائیڈ کیا تھا سکھوں کا, ٹھیک ہے, سکھوں کا جینوسائیڈ انڈیا کرتا ہے, نام پاکستان کا, پاکستان پوسنے والا دیش ہے. اچھا جی, ناگالینڈ میں اور دیگر ایریاز میں تمہاری اپنی ماں بہنیں بینر اٹھا کے تمہاری آرمی کے پیچھے نکلتی ہے کہ انڈین آرمی از دا ریپسٹ آرمی آف دا ورلڈ and you are barking against Pakistan, you pathetic nonsense people, you sick disgusting piece of shit. پھر گوا میں تم لوگوں نے کرسچنز کا جینوسائیڈ کیا ہے, جینز بدھسٹ کو تم لوگوں نے تبت میں مارا ہے, اور تم لوگ کہتے ہو بلیم کیا جی آتنکواد کو پوسنے والا دیش. تمہاری منہ سے میرے کچھ اور نکلنے لگا تھا. اس قدر جھوٹ تم لوگوں کا پروپیگنڈا. یہ ہندو کا دماغ اتنا چوتیا اور محدود دماغ ہوتا ہے. I mean, I'm talking about Indian Hindus, sorry. And not only all Hindus, I'm just talking about Indian Brahman mentality. Yeah, that's the proper word. پھر اس نے آخری وہ بکواس اپنی یہ کہی تھی کہ سینا جیسے سمویدن شیل معاملے میں وشواس پتر کو ہی کمانڈ سونپی جاتی ہے. اب یہاں تم لوگوں نے شروع میں کہا کہ بے آبرو کر کے اپنی آرمی سے نکالے گئے تھے, یہاں تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جس پہ پوری دنیا کو وشواس ہوتا ہے اس کو اس کمانڈ سونپی جاتی ہے. یہ مطلب تمہارا اپنا پروپیگنڈا لکھنے والا اتنا تھرڈ کلاس ہے, دارو پی کے بیٹھا رہا کسی دیوداسی کو بغل میں دبا کے یہ لکھ رہا تھا اسکرپٹ تم لوگوں کا. ذرا مجھے انڈین میڈیا یہ بتا دے. اینڈ اسٹاپ بارکنگ اگینسٹ پاکستان, رائٹ. آئی ہوپ دس ordinary citizen of Pakistan would entertain your sick mentality very well than your own pathetic bullshit biased Bollywood drama and propaganda media, which is being back supported by your own pathetic Hindu extremist Zionism. So stop barking against Pakistan.